अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल एसके वीडियोस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने कसरत सीरीज़ का आगाज़ किया है और आज इस सीरीज़ में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पार्ट 2 के बारे में गुफ्तगू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आगाज़ के हालात और वाक़यात के बारे में बयान किया था और आज की इस वीडियो में हम वाक़या वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को पाश किया और उनको राह हक़ की हिदायत देने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आदर को राह हिदायत देने की कोशिश की तो आदर ने कहा, ऐ मेरे फतन, मेरा खुदा तो सिवाय नमरूद के और कोई नहीं, लानतुल्लाह अलैह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बाबा जान, नमरूद तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है? खुदा तो वही हो सकता है कि जो ज़मीन व आसमान, कवाकब और जुमला मखलूक़ात का पैदा करने वाला है, और वो हस्ती बिला शरीक है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को ने कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, आपको और सारी कौम को बहुत बड़ी गुमराही में देखता हूँ। बाप ने बेटे की ये बात सुनकर कहा, वो बोले, ऐ इब्राहीम, क्या तू हमारे पास कोई सच्ची बात लेकर आया है या हमसे मजाक और खेल करता है या किसी और से ये बातें सुन ली हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की ये बातें सुनकर जवाब में कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, बल्कि रब आपका वही है जो रब है ज़मीन व आसमान का, जिसने इनको बनाया, और मैं इसी बात का कायल हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के समझाने के बावजूद और बताने के बावजूद आदर ने किसी भी तरह नहीं माना और अपनी गुमराही की ज़िद पर इसरार करता रहा। फिर आखिर मजबूर होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कसम खाकर कहा, है मेरे अब्बा जान, मैं आपके बुतों का कुछ इलाज ज़रूर करूँगा। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कसम है अल्लाह ताला की कि मैं फ़िक्र करूँगा तुम्हारे बुतों की जब तुम लोग कहीं जाओगे। ये बात उन्होंने चुपके से कही। फिर जब वो शहर से बाहर एक मेले में गए तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत खाने में जाकर सब बुतों को तोड़ डाला, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जुमा। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके बुतों को टुकड़े टुकड़े कर डाला, मगर उनमें से एक जो सबसे बड़ा था उसको साबित रखा, इस वास्ते कि शायद उसके पास वो मेले से वापस हुए फिर आए और अपने तमाम बुतों को दलील ख़वार देखे और उनके पूजने से बाज आ जाए, और नसीहत और इबरत इनको हो कि ये क्यों कर हमारे माबूद हो सकते हैं जो खुद आपस में लड़ते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ पैगम्बर बनाकर भेजे गए थे उनमें हर साल 2 मरतबा ईद का जश्न मनाया जाता था, यानी एक रोज़ उर्फ़े के दिन और दूसरे ईद के दिन। ईद के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र ने कहा, ऐ बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुम मेरे साथ मेले में चलो। और वो अज़ीमुश्शान मेला एक बहुत बड़े मैदान में लगता है और हज़ारों आदमी वहाँ जश्न मेला में शरीक होते हैं, और बहुत अच्छी आपकी तफरीह भी हो जाएगी और इस मेले के जश्न से भी वाक़फ़ियत हो जाएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की फरमाइश पर मेले में जाने से उज़र किया और कहा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निगाह की एक बार तारों पर और फिर कहा कि मैं बीमार हूँ। ये जवाब सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वो नाराज़ होकर चले गए, और ये बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कई बार कही गई ताकि उनके फ़हम व समझ में आ जाए और वो हमारे साथ मेले में चले, ताकि उन पर हमारे अक़ायद बातिला का असर हो और वो अपनी बातों को छोड़ दें। लेकिन बावजूद कसीर इसरार बराबर ना जाने पर उज़र करते रहे। उनका समझाना उनकी समझ में नहीं आया और आज़र ने अपने तमाम साथियों को लेकर बड़े मैदान की तरफ चल पड़े। वो लोग अक्सर उनमें नजूमी थे और इसी वास्ते इनके दिखाने को तारों की तरफ देखकर कहा कि मैं बीमार हूँ, यानी मैं अनकरीब बीमार हो जाऊँगा। चूँकि वो लोग रोज़े ईद शहर के बाहर जाते और एक बहुत बड़े मैदान में बुतों की पूजा करते थे। ये उनका आबाई दस्तूर था जिसको करना वह नहायत ज़रूरी समझते थे, और अपने बुत खानों के माबूद आने बातिल को छोड़ जाते थे। बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इनके चले जाने के बाद एक बुत लेकर बुत खाने में जाकर उन सब बुतों के हाथ पाँव को तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े करके एक सबसे बड़े बुत की गर्दन पर इस पत्थर को रख कर बुत खाने से निकल आए। शैतान मलून ये हाल देखकर इस बड़े मैदान में निकल गया जहाँ वो काफिर लोग जश्न मना रहे थे। शैतान मलून इन काफिरों के पास जाकर रोने लगा और रोते हुए कहने लगा कि तुम्हारे माबूतों के हाथ तोड़ ताड़ कर ज़ेरो ज़बर कर दिया गया है। ये सुनते ही वो काफिर मरदूद सब मखमूम व मुतहय्यर होकर अपनी अपनी सवारियों की तरफ दौड़े, और उन्होंने चाहा कि जल्द सवार हो जाएं, लेकिन उनकी सवारियों के जानवर भाग गए और वो हाथ न आए। तब शैतान ने
پشیمان ہو کر وہ باپیادہ شہر میں واپس آئے اور سیدھے اپنے بت خانے کی طرف پہنچے۔ وہاں جا کر جب انہوں نے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت زیادہ افسوس اور فکر میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے۔ ترجمہ: وہ سب کے سب بولے، یہ کام کس نے کیا ہے؟ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام جس نے بھی کیا ہے نہایت مذموم ہے اور وہ سخت مجرم اور ظالم ہے۔ ہم البتہ اس کا بدلہ اس سے ضرور لیں گے۔ پھر وہ لوگ آپس میں بہت کچھ مشورے کرنے لگ گئے۔ وہ سب آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، ہو سکتا ہے شاید یہ وہی ہو، کیونکہ وہ نوجوان ہمارے پتھر کے جو معبود ہے ان کا سخت دشمن ہے۔ اس سے زیادہ گمان اسی نوجوان پر ہے، ممکن ہے یہ گمان ہمارا صحیح ہو۔ اس طویل گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور سب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا۔ ترجمہ: وہ سب کے سب ترش رو ہو کر کہنے لگے کہ اس نوجوان کو سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ ہم سب لوگ اس نوجوان کو دیکھیں، اس نے یہ جرأت کیسے کی۔ فی الحقیقت یہ کام اس نوجوان نے ہی کیا ہے تو وہ سخت ظالم ہے اور ہم سب کے سب اس کے ظلم پر گواہی دیں گے تاکہ اس کو اس جرم کی پاداش میں سخت سزا دی جا سکے تاکہ وہ آئندہ کبھی اس ظلم کا ارتکاب نہ کر سکے۔ یہ خبر بادشاہ نمرود تک بھی پہنچ گئی اور وہ یہ بھی کیفیت سن کر نہایت حیران و پریشان ہوا کہ اس نے اپنی رعایا میں سے جو سنجیدہ لوگ تھے ان سب کو طلب کیا تاکہ کوئی مشورہ کیا جائے اور اس مجرم کو جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ نازیبا حرکت کی ہے سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے بڑے بڑے اپنی قوم کے سرداروں اور چودھریوں کو بلایا اور خوب مشورے کیے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ایک عام دربار منعقد کیا جائے اور جب تمام لوگ اس دربار میں حاضر ہو جائیں پھر اس نوجوان کو بھی طلب کیا جائے اور اس سے باقاعدہ مکالمہ کیا جائے تاکہ وہ لاجواب ہو کر ہمارے معبودوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے دربار منعقد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی اور عام منادی کرا دی اور اس دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کر لیا گیا۔ جب دربار شاہی کی تاریخ آئی اور اس قوم نے اپنے بادشاہ وقت کے حکم کی تعمیل کی اور وہ سب کے سب دربار شاہی میں حاضر ہوئے، پھر جب مجمع کثیر ہو گیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلوایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے مجمع نے اور خود بادشاہ نمرود نے بہت دھمکایا اور ڈرایا اور کہنے لگے، یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے ہی کیا ہے۔ اے ابراہیم، افسوس ہے تم نے سبھی کو توڑ دیا، کسی کو بھی ثابت نہیں رکھا، آخر یہ کیا بات تھی؟ یہ باتیں درباریوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور پھر بولے، میں نے تو ان کو نہیں توڑا۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب سنا تو ایک آواز آئی کہ میں گواہی دیتا ہوں اے ابراہیم علیہ السلام، ایک دن تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی فکر کروں گا، شاید تم ہی نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے۔ پھر کافروں نے بالاصرار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا۔ ترجمہ: کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سخت لہجے میں کہا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے اور ہم لوگ زیادہ تر گمان بھی تم پر ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ لوگ زور دے رہے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ وہ خود اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقرار کر لیں، لیکن یہ کام بذات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا، بلکہ یہ تو کام اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ اپنے باطل عقائد پر نادم و پشیمان اور شرمندہ ہوں۔ چنانچہ دربار الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اتنے بڑے معبود سے دریافت کرتے جو سب سے بڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے واسطے ان سے کہا، یہ چیزیں مجھ سے کیوں دریافت کرتے ہو؟ تم اپنے سب سے بڑے معبود سے کیوں نہیں دریافت کرتے؟ اگر وہ بولنے پر قدرت رکھتے ہیں تو وہ تمام ماجرا آپ لوگوں کو بتائے گا تاکہ آپ سب اس واقعہ کو سن کر مطمئن ہو جائیں۔ انہوں نے نہایت ہی شرمندہ ہو کر جواب دیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، بت بھی کہیں بولتے ہیں؟ وہ نہ سنتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں، نہ ہی وہ دیکھتے ہیں۔ یہ مایوسی کا جواب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سنا تو آپ نے اپنی ساری قوم سے کہا، اے میری قوم، جو معبود بات نہیں کرتے اور نہ دیکھتے اور نہ سنتے ہیں، پھر ان کو خدا کیوں کہتے ہو اور ان کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ یہ کیسی عقل مندی کے خلاف بات ہے، ذرا غور تو کرو۔
یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سن کر ساری قوم نے اپنا اپنا سر نیچا کر لیا اور آپس میں کہنے لگے، یہ نوجوان سچ کہتا ہے اور باتیں اس کی بالکل صحیح ہیں۔ ترجمہ بولے بوجہ شرمندگی کی ساری قوم نے اپنے اپنے سر نیچے کر لیے اور اسی حالت میں کہنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام، یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ نہیں بولتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کا مایوسانہ جواب سنا اور یہ خیال کیا کہ سب کے سب لاجواب ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ ترجمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ حکم کیا ہے کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ پھر تم ایسی چیزوں کو کیوں معبود بناتے ہو سوائے خداوند قدوس کے جو تمہارا کچھ بھی بھلا نہ کر سکیں۔ تو میں تم اس معبود سے بالکل بیزار ہوں کہ تم اور تم سے بھی کہ تم لوگ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ جن پتھروں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ تو خود تمہارے تراشیدہ ہیں۔ اس لحاظ سے تو تم خود ان کے خالق ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے قوم، اگر تم کو عقل ہے تو اس ہستی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور یہ پتھروں کی بت پرستی چھوڑ دو۔ یہ کام بالکل فضول ہے اور عبث ہے، اور تم کو ساری عمر عبادت کرنے کے باوجود کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی اور ہر بات میں وہ ناکام و لاجواب رہے تو مجبوراً ان کے سرداروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز دربار نمرود میں پیش کر دی۔ ان کے سرداروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز دربار نمرود میں پیش کر دی تاکہ وہ اتفاق رائے سے منظور ہو جائے، اور چونکہ بادشاہ نمرود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے باکی اور صحیح جواب سے عاجز آ چکا تھا، لہٰذا اس نے سرداروں کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے واسطے دوسری مجلس طلب کر لی، جس میں یہ طے پایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طریقے سے مارا جائے کہ ہمیں آئے دن کی شرمندگی اور ندامت سے ایک نجات میں حاصل ہو۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بادشاہ نمرود کی طرف سے قوم کے سرداروں کی طلبی ہو گئی، اور اس میں بہت عجلت کے ساتھ اس تجویز جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مار ڈالنے کے متعلق طے کی گئی تھی، اس کو کس طرح عملی جامہ پہنایا جائے۔ ہر سردار نے اپنی اپنی رائے دربار شاہی میں پیش کی اور تمام قوم کے سرداروں نے ہر تجویز پر نہایت غور و خوض کیا، لیکن ابھی صحیح نتیجے پر پہنچ بھی نہ سکے تھے کہ ایک بہت ہی معمر اور ضعیف العمر سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا، میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیاں اکٹھا کرے اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائیں، اور ہر شخص اس کام کو اپنا قومی فرض سمجھے اور تھوڑی تھوڑی محنت و مشقت اٹھا کر لکڑیاں جنگل سے لا کر اس میدان میں رکھیں جہاں اکٹھا کی جائیں، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائیں تو ان لکڑیوں کو آگ لگا دی جائے۔ جب آگ اپنے شباب پر ہو اور شدید شعلہ مارتی ہو تو اسی وقت اس نوجوان کو کسی بلند جگہ سے بذریعہ منجنیق اس پہ پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ نہ نکل سکے اور تمام قوم کو عبرت حاصل ہو۔ ساری قوم اس ضعیف العمر شخص کی بات پر متفق ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے انہوں نے یہی علاج سوچا۔ ترجمہ ساری قوم نے بے یک آواز ہو کر کہا، اس نوجوان کو شعلہ مارتی ہوئی آگ میں جلاؤ اور اپنے اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو بچائیں تو صرف یہی ایک تدبیر ہے کہ چلو جنگل چلیں اور وہاں سے حتی المقدور لکڑیاں لے کر آئیں تاکہ لکڑیاں کافی تعداد میں جمع ہو جائیں اور جو تجویز پاس کی گئی وہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچے۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے۔ ترجمہ کہ انہوں نے کہا، بناؤ اس کے واسطے ایک عمارت، یعنی 4 دیواری اٹھاؤ پختہ چاروں طرف سے، پھر ڈھونڈو اور ڈالو اس کو اور اس آگ کے ڈھیر میں۔ بادشاہ نمرود نے اس 4 دیواری بنانے کا فوری حکم دے دیا اور اس کی پیمائش کا اندازہ بھی ان بنانے والے کاریگروں کو دیا تاکہ پیمائش کے مطابق بنائی جائے، اور وہ 4 دیواری کی عمارت ایسی بناؤ کہ اس کا احاطہ 12 کوس کا ہو اور ان کی اونچائی 100 گز کی ہو۔ بس ایک دیوار اسی مطابق تیار ہوئی۔ بعد نمرود نے حکم دیا کہ سارے ملکوں میں منادی کرا دی جائے کہ ملک بھر میں جتنے ہمارے دوست ہیں لکڑیاں کاٹ کر یہاں جمع کر کے لائیں۔ بادشاہ نمرود کے اس حکم کو پاتے ہی ہر شخص نے اپنے حوصلے کے مطابق لکڑیاں کاٹ کر میدان میں لے کر آئے اور دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کی۔ پھر جب اس میں آگ لگا دی گئی تو شعلہ اس کا اس قدر اونچا تھا کہ وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر
جو جانور اڑتے تو اسی تپش سے جل بھن کر خاک ہو جاتے ہیں۔ اس میں سب کافی متردد ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں کر اس آگ میں ڈالیں۔ اتنے ابلیس لعنت اللہ علیہ نے آ کر کافروں کو حکمت بتائی اور بولا ایک اونچی جگہ تم سب مل کر بناؤ۔ انہوں نے منجیق کے کاریگروں کو بلایا اور ان کاریگروں نے منجیق تیار کر دی اور اس منجیق کے معنی اردو زبان میں گوپھن بھی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے منجیق نہیں بنائی تھی بلکہ کسی نے دیکھی بھی نہ تھی، اور یہ چیز ابلیس لعنت اللہ نے دوزخ میں دیکھی تھی، اور یہ خاص طریقہ دوزخی کے واسطے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ جب دوزخی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اسی منجیق میں رکھ کر ڈالا جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں رکھ کر اس شعلہ مارتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا اور اس ملعون نے منجیق کو درست کر کے جب ٹھیک ٹھاک کیا تو اسی وقت درگاہ الہی سے آواز آئی، اے جبرائیل علیہ السلام، آسمان کے سب دروازے کھول دو تاکہ سب فرشتے خلیل اللہ کو دیکھیں۔ سبحان اللہ، کہ دشمن کے ہاتھ میں نے دیا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دشمن خدا ہمارے خلیل کو کس طرح جلاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے سب دروازے کھول دیے۔ تب تمام ملائکہ یہ دیکھ کر حال سجدہ میں آ گئے اور کہنے لگے، یا الہی، اس میدان میں ایک ہی موحد ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اور ہر وقت تیرا نام زبان پر جاری رکھتا ہے۔ اس کو دشمن کے ہاتھ میں تو نے ڈالا ہے اور اس کو آگ میں جلاتے ہیں۔ اسی وقت حکم باری تالا ہوا، اے فرشتوں، اگر تم چاہتے ہو تو اس کو امان دو۔ ابلیس نے گوپھن کو درست کر کے 400 رسیاں اس میں لگائیں اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کرنے لگے، اور وزیر نے نمرود کو کہا کہ پیراہن اپنا اس کو پہناؤ، کیونکہ اگر وہ نہ جلے گا تو لوگ کہیں گے کہ ابراہیم پیراہن کی برکت سے نہ جلا۔ یہ سہلا ٹھہرا کر پیراہن نے نمرود مردود کا ابلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر اس گوپھن میں رکھ کر 400 آدمیوں نے مل کر یک بارگی زور کیا، مگر منجنیق اپنی جگہ سے نہ ہلی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آدم نے بھی آ کر کہا کہ مجھے بھی ایک رسی دو تاکہ میں بھی اس کو کھینچوں، اگرچہ وہ میرا فرزند ہے لیکن ہمارے دین کا مخالف ہے، اور وہ ایک رسی پکڑ کر کھینچنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو منجنیق کھینچتے دیکھا تو کہا، یا الہی، میرا باپ بھی میرا دشمن ہے، اے میرے خدا، آج میں سب سے بیگانہ ہوں، سوائے تیرے مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ بس 4000 آدمی مل کر اس گوپھن کو کھینچتے تھے۔ اس میں ابلیس نجس ایک مرد پیر کی صورت بن کر ان کے پاس آیا اور کہا، اگر تمام آدمی مشرق اور مغرب کے منجنیق کو کھینچیں گے تو بھی ہرگز منجنیق کو نہ اٹھا سکیں گے۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ آخر پھر کیا ہوگا؟ شیطان لعین نے کہا کہ میں تم کو ایک راہ بتائے دیتا ہوں، اگر تم اس کو عمل میں لاؤ گے تو البتہ اس گوپھن سے اٹھا کر آگ میں ڈال سکو گے، چاہے کہ اول کچھ لوگ زنا کریں اور اس کے بعد پھر منجنیق کو اٹھائیں تو آسان ہوگا۔ استغفر اللہ۔ بس اس قوم سے 40 مرد و عورت نے آپس میں مل کر زنا کیا۔ اسی وقت فرشتے اس حرکت کبیرہ سے نفرت کر کے چلے گئے اور شیطان نے بھی انہیں کے ساتھ زنا کر کے منجنیق کو پکڑ کر کھینچا۔ تب کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر معلق کے آتش میں ڈال دیا، اور اسی وقت فرشتے آسمانوں کے یہ حال دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور بولے، یا رب، تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈالا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، اگر تو چاہتا ہے تو میں ایک پر آگ پر ماروں اور دریائے محیط میں ڈال دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، جبرائیل علیہ السلام کی بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے یا نہیں جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ اور اے جبرائیل علیہ السلام، جو خالق برحق نے فرمایا ہے وہ تم کرو، چونکہ میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرا رب خوش ہے۔ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، تمہارا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، مطلب کچھ ہے ضرور، لیکن تم سے نہیں، میری کوئی حاجت تو اس رب العالمین سے ہے جس کا سارا عالم محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے اور وہ جامہ ناپاک نمرود کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا تھا اسی گھڑی جل گیا،
اور اس آگ میں جو زبردست شعلہ زن تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی گزر نہ پہنچا سکی، کیونکہ آپ کے ساتھ رب العزت کا فضل و کرم تھا، اور اسی وجہ سے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ رہے، اور اسی وقت شعلہ مارتی ہوئی آگ مثل گلزار کے ہو گئی، اور اس باغ میں بلبل بھی ہزاروں کی تعداد میں اڑتی ہوئی آئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آئیں، اور ان بلبلوں نے بھی اسی باغ آتشین میں نشیمن بنائی، اور اسی وقت غیب سے آواز آئی۔ ترجمہ: ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا، اور تو ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈالا۔ بس اس میں ایک چشمہ پانی کا بھی جاری ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک تخت بہشت سے بھی لا دیا، اور ایک حلہ اعلیٰ قسم کا بہشت سے لا کر پہنایا، اور اسی تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا، اور جس رسی سے ہاتھ پاؤں کافروں نے باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، وہ رسی اسی آگ سے جل گئی، اور اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سر منہ برابر بھی اللہ کے فضل و کرم سے آگ کا صدمہ نہ پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے متحیر ہوئے، اور حضرت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے، اے بھائی کیا دیکھتے ہو؟ وہ بولے کہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایسے وقت پر جو سخت مشکل وقت تھا، لوگ اس وقت سخت پریشانی میں نامعلوم کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں، لیکن تم بفضل خدا ثابت قدم رہے اور اپنے پائے استقامت پہ ذرا بھی لغزش نہ آنے دی، اور مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب آیا، اور آپ کا صبر بھی عجیب صبر رہا کہ ایسے اہم مقام میں آپ نے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے بھی کوئی حاجت طلب نہیں کی، اور نہ ہی کچھ مدد مانگی، اور نہ اس کے متعلق کسی سے کچھ کہا، اس لیے یہ معجزہ ہوا، اور رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ پر بخشا، اور آپ سے پہلے ایسی عنایت کسی پر نہ ہوئی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو درخت جلے تھے ان کی شاخیں تر و تازہ ہو کر میوے لائیں، اور حضرت کے چاروں طرف نرگس و بنفشہ کے پھول رہے، اور نمرود لعنت اللہ علیہ نے ایک مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نگاہ دیکھا۔ وہ دیکھتے ہی بڑا حیران و پریشان ہوا، اور اپنے دل میں کہنے لگا، اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور اتنی بلند شعلہ زن آگ پہ ڈالا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی آگ سے گزر نہ پہنچی، اور آپ گل ریحان کے بیچ میں سایہ دار درخت کے تخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس مردود نے کہا کہ افسوس، میری محنت برباد ہو گئی۔ وہ ملعون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پھینک پھینک کر مارنے لگا، اور بحکم خدا وہ پتھر جو نمرود مردود پھینک رہا تھا ہوا پر معلق ہو گئے، اور ایک گہرے ابر نے آپ پر سایہ بھی کر دیا، اور اس ابر سے اتنا پانی برسا کہ اس پانی سے آتش نمرود بالکل بجھ گئی، اور اس کا وزیر حامان اس بلند مینارہ پر چڑھ کر بآواز کہنے لگا، اے ابراہیم، یعنی راست نیک ہے پروردگار تمہارا کہ ایسی آگ سے تمہیں نجات بخشی اور تمام عالم میں بزرگ بنایا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، تیرا خدا بڑا بزرگ ہے، کیونکہ شدید شعلہ مارتی ہوئی آگ سے تمہیں محفوظ رکھا۔ اور یہ کہتا ہوا نمرود اپنے گھر چلا گیا۔ چند روز اسی فکر میں رہا اور کسی سے نہ بولا، اور نمرود بہت زیادہ متفکر رہنے لگا، اور اپنے دل میں ہر وقت سوچتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آؤں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فی الحقیقت سچے نبی ہیں اور سچے رسول معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس بات سے خوف بھی کرتا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میری کل بادشاہی برباد ہو جائے گی اور پوری قوم میری دشمن ہو جائے گی۔ پھر کچھ اپنے دل میں احساس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا، میں تمہارے خدا کے واسطے کچھ قربانی دینا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تمہاری قربانی ہرگز منظور نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ نمرود کہنے لگا، میں قربانی کروں گا، چاہے قبول ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے فوراً اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ 4000 گائیں لاؤ۔ چنانچہ وہ 4000 گائیں لائی گئیں، اور پھر اس نے سب کو قربان کیا۔ پھر بولا، 10,000 خزانے سرخ اور 10,000 گج سیم کے تم کو دیتا ہوں، کیونکہ میں نے تم کو اپنی آنکھوں سے جو تمہارا حال دیکھا وہ نہایت ہی تعجب والی بات ہے، اور تم کو اس نے اتنی بڑی کرامت بخشی جو آج آنکھوں سے جو تمہارا حال دیکھا
وہ نہایت ہی تعجب والی بات ہے اور اس کو اتنی بڑی کرامت بخشی جو آج تک کسی کو بھی عنایت نہیں کی گئی۔ نمرود کا یہ خیال سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، اے ملعون، میرا خدا جو دیتا ہے وہ بے عوض دیتا ہے اور جو مال تیرے پاس ہے اس کا دیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس سے چلے گئے اور پھر صدیق حامان نے نمرود بادشاہ سے کہا کہ ابراہیم نے وہ بزرگیاں بسبب آتش پرستی کے پائیں اور اسی طرح کی چند باتیں اس نے کی کہ آگ ایک فرشتہ ہے، جسے وہ چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہیں کرتا۔ حامان کے کہنے کے مطابق اگر یہ خیال کیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک آتش پرست ہوئے۔ وزیر حامان ملعون کی باتیں نمرود سے کہہ ہی رہا تھا کہ ذرا سی آگ کہیں سے اڑ کر اس کی آنکھوں میں جا گری اور اس مردود کی آنکھیں جل گئیں اور وہ اس آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے سخت پریشان ہو گیا اور وہ آنکھ اس کی بالکل روشنی سے محروم ہو گئی۔ نمرود کی بیٹی بالا خانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی حشمت اور رونق کے ساتھ آگ میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کنارے پر اسے چشمے جاری ہیں اور چاروں طرف اس کے نور بنفشہ اور نرگس و ریحان کھل رہے ہیں، اور جو پتھر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پھینکے تھے وہ تمام پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر معلق مانند ابر کے استادہ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا بلند آواز سے نام پڑھ رہے ہیں۔ نمرود ملعون نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تو نے وزیر حامان کو بھی دیکھا؟ یہ بات سن کر اس نے حامان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ خاک میں پڑا ہوا اپنی آنکھ کی سوزش سے لوٹ رہا ہے۔ پھر نمرود نے اپنی بیٹی سے پوچھا، تو نے ابراہیم کو دیکھا؟ وہ بولی، ہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں حیرت میں رہ گئی۔ یہ کیفیت دیکھ کر اس نے اپنے باپ نمرود سے کہا، اے میرے ابا جان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مرتبے پر اور حامان اس عذاب میں مبتلا ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ کیوں چھپ کے بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے کہ ابراہیم کو خدا برحق ہے؟ تب نمرود نے اپنی بیٹی کو جھڑک کر کہا، چپ رہ، اور یہ کہہ کر وہ ملعون اپنے وزیر حامان کے پاس چلا گیا۔ اور اس کے بعد نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولی، اے ابراہیم علیہ السلام، تو مجھ پر کرم کر، میں تیرے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایمان کی راہ بتائی اور یہ کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو وہ لڑکی مومنہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے باپ کو بھی اس کلمے کی دعوت دوں گی۔ اور یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بہت بہتر ہے۔ وہ اپنے باپ سے جا کر بولی، کیوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ اور میں ان کے دین سے مشرف ہو چکی ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا برحق ہے، تمہارا خدا باطل ہے۔ تب اس کے باپ نے اس کو مارنا چاہا، اچانک ایک ابر آیا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر کوہ کاف کے پاس لے جا کر رکھا۔ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ وہ ہوا اٹھا کر لے گئے اور وہ لڑکی اسی دن سے خدا کی عبادت میں مشغول ہے۔